अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपके साथ पलवशा महमूद और आज भी एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो मुश्किलात एकदम से आन पड़ी हैं उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फ़ाइनल कॉल दी गई थी उसी को कंटिन्यू करने के हवाले से गाहे बगाहे बात चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है और ये तमाम तर मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ुद क्रिएट की हुई हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमात में एक बार फिर से इजाफा हो गया, क्योंकि जो रिसेंटली अदालत के जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये बताया गया कि बानी पीटीआई का एक जो शख्सियत है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। तो जितने भी फेडरल में दहशत गर्दी की गई, जितने भी फेडरल में अफरा तफरी फैलाई गई, वो तमाम तर बानी पीटीआई की वजह से ही हुई, क्योंकि बानी पीटीआई पर ही तमाम जो कारकुनान थे वो निकले थे। साथ ही ये भी खबर ज़ेर गर्दिश है कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जो मुज़ाकरात थे और उस मुज़ाकरात को फ़ाइनल कॉल के बाद जो एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी गई थी उसके बाद एक ब्रेक लग गया है। और इस बात की तस्दीक जो रऊफ़ हसन है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के माबैन हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे। तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में एक फूट नज़र आ रही है, इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद वो इस्तीफ़े दोबारा वापस ले लिए गए। क्या वजूहात हैं इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से और क्या आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? हुकूमत की जानिब से गवर्नर राज और साथ ही एक पार्टी पर पाबंदी लगाने की भी बातचीत चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया किसी पाबंदी के हवाले से। तो ये तमाम तरह जो मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और साथ ही रहनुमा पीपल्स पार्टी अखवंज़ादा चट्टान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और तहरीक इंसाफ की रहनुमा गज़ाल सैफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने एक कीमती वक्त दिया। सबसे पहले अखवंज़ादा चट्टान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जितनी भी बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या फिर मुज़ाकरात तो खैर नहीं हुए, लेकिन साथ ही जो गवर्नर राज की बातचीत चल रही है हुकूमत की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि हम यकीनन एक पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे। आप ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इस हवाले से कोई एतमाद में लिया, कोई गुफ्तगू की हो? क्योंकि रिसेंटली कल जब यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की जानिब से एतमाद में नहीं लिया गया था हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न तो गवर्नर राज के हक में है और न किसी पार्टी पे पाबंदी के लगाने के हक में है, लेकिन पीटीआई ने जो काम शुरू किया है इस पे तमाम मुल्क की सियासी पार्टियों को, इदारों को भी, आदलिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा चलेगा तो ये इस मुल्क का होगा क्या। पीटीआई को एक सूबे में हुकूमत मिला है, बजाय इसके कि वो वहाँ पे लोगों के काम करे, वो लोगों को रोज़गार दे दे, जिस तरह के पंजाब में हो रहा है, जिस तरह के सिंध में हो रहा है कि सोलर लग रहे हैं, लोगों के लिए घर बन रहे हैं, पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट लाया जा रहा है और ब्रिज बन रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं जी। हमारे के पीछे के हालात ये हैं कि यहाँ पे 49 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। यहाँ पे 24 यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसके वाइस चांसलर नहीं है। 3 यूनिवर्सिटी बंद हो गई, 12 यूनिवर्सिटियों को हुकूमत बेच रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाई कोर्ट से स्टे लिया है। अमन व अमान के हालात ये है कि वो वज़ीर आला का जो अपना हल्का है वहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, बजाय इसके कि पीटीआई हुकूमत इन मसाइल पे तवज्जो दे दे। हर महीने में ये सरकारी मशीनरी के साथ, सरकारी वसाइल के साथ, सरकारी मुलाजिमीन के साथ जाके और विफाक पे हमलावर हो रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ है पाकिस्तान के मईशत को डैमेज करना, वरना पीटीआई को भी पता है कि जो मुतालिबात इसके हैं ये धरनों से हल नहीं होंगे। इनके कैदी धरनों से, जलसों जुलूसों से रहा नहीं होंगे। सही। इनको जो मैंडेट मिला है वो हुकूमत इस्तीफा नहीं देंगे कि आओ ये जो झूठी दावे कर रहे हैं, जिस तरह के 35 पंचर के पहले कह रहे थे, अब इन लोगों ने कहा है कि 547 जो इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया है, न वो इसको मिलना है, न 26वें आईनी तरमीम धरनों से और मुजाहिरों से रिवर्स होगा। तो इनका सिर्फ मकसद है मईशत पे हमला करना। और ठीक है, अगर ये एहतजाज करना चाहे बेशक एहतजाज करे, एहतजाज हर शहरी का हक है,
لیکن یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ کہیں گے کہ ہم کپن سر پہ باندھ کے ہم نکلیں گے؟ جب آپ وہ اپنے ورکروں سے کہیں گے کہ غلیر ساتھ لے کے آؤ، ڈنڈے ساتھ لے کے آؤ، اسلحہ ساتھ لے کے آؤ، ہمارا تو چھوڑ دی، یا حکومت کا چھوڑ دی جو الزامات لگا رہی ہے. آج اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اعلی امین گنڈاپور نے خود کہا کہ ہم نے پنجاب کے 100 پولیس والوں کو پکڑا تھا، اور جب ہم وہ پکڑتے تھے اور اس کو مارتے تھے تو وہ عمران خان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. تو یہ روش جو اختیار کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس پہ ضرور غور کرنا پڑے گا، اس پہ سوچنا پڑے گا. اچھا ہے کہ پی ٹی آئی خود اس پہ سوچے، بجائے اس کی کہ ریاست اس پہ سوچے، حکومت اس پہ سوچے، ادارے اس پہ سوچے. پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. صحیح. آصف صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. حکومت کی جانب سے کافی متضاد بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے. کوئی کلیئر موقف نہیں پیش کیا جا رہا حکومت کی جانب سے. کیا وجوہات ہیں اس تمام تر صورتحال کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جی، میں کوشچن نہیں سمجھ سکا کہ کس بات پہ ڈیفرنٹ موقف کا ہے پارٹی کا. سر، پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے کافی متضاد بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام اتحادی جماعتوں کو بھی رابطے میں لیا ہے، اعتماد میں لیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو اس سے ڈینائی کر رہی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایکچولی یہ درست ہے آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے یہ بات کہنا کہ متضاد بیانات ہیں. جی، لیکن ایٹ دی اینڈ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ چونکہ فریڈم آف سپیچ ہے، اور کیبنٹ ہو یا دیگر کوئی ادارہ ہو یا پارٹی کا اندرونی معاملات ہوں، ہر پارٹی کے جو بالخصوص ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ درست ہے کہ کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ یہ ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں. یہ پی ایم ایل این کی مخالفت کی آڑ میں یا گورنمنٹ کی مخالفت کی آڑ میں یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں. یہ معیشت کی سمجھتے ہیں کہ جو پٹڑی پہ چڑھ رہی ہے یا چڑھ چکی ہے اس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک رائے ضرور ہے پارٹی میں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے قطعی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کے پی میں گورنر راج لگانے جا رہے ہیں. جی، نو، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن پارٹی کی لیڈرشپ میں یا مختلف ایم این ایز میں یا مختلف ایم پی ایز کے پاس ایک رائے ضرور ہے، اور اس کو آپ اختلاف رائے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ پارٹی کو پابندی بھی لگنی چاہیے اور گورنر راج بھی لگنا چاہیے. اس کے ویز ایک دوسرا گروپ جو ہے یا دوسرے سوچ کے لوگ جو ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی بھی طریقے سے ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور کسی بھی صورت میں ہم کے پی میں گورنر راج نافذ نہیں کرنا چاہتے. یہ دو رائے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں رائے وہ پریویل کرے گی دونوں طرف سے، وہ رائے پریویل کرے گی جس کو ہماری کولیشن پارٹیز جو ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، یا دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں، اگر وہ اس پہ آئیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اتنی کمزور رائے تھی، اتنے چند لوگوں کی رائے یہ تھی اس دونوں پوائنٹس پہ کہ گورنر راج کے اوپر بھی اور پارٹی کے اوپر بھی، پابندی کے اوپر بھی، کہ ہم نے اس کو ڈسکشن بھی نہیں لا رہے. ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا سوچنے کی. ہم بالکل نہ پابندی کی طرف ہم سوچ رہے ہیں، نہ ہم جو گورنر راج اس کی طرف سوچ رہے ہیں قطعی طور پہ. صحیح. غزالہ صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی فائنل کال جو تھی، آپ کی پارٹی کی جانب سے فیڈرل میں ایک بار پھر سے انٹری دیکھی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کال کو کنٹینیو کریں گے. جو فائنل کال تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھتا ہوا نظر آ رہی ہیں آپ، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنی بھی مشکلات تھیں ان میں کمی ہو جائے گی اب؟ جی، السلام علیکم. بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کا. جی، اور سوال جو ہے یہ کافی ایک جواب کافی سہل بھی ہے، اور اگر کہیں چاہیں تو کنفیوژن بھی کریٹ ہو سکتا ہے. جی، مگر جو سنیے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لاسٹ کال کا مطلب کہ ہمارا
تین اس کے اندر ہماری ایجنڈا تھا ہمارے اس بال کا, اور اس کا مقصد عمران خان, کیونکہ اس وقت ان کے خلاف کیسز ڈکلیئر تھے, نکلنا چاہیے, اور انہیں سے بھیجا, اسے ہب سے بھیج کہا جاتا ہے جن کے اوپر کوئی ایلیگیشنز نہیں ہے, کوئی ختم ہو چکے ہیں, تو ان کو نکلنا چاہیے, بیل پہ ان کو رہا ہونا چاہیے اور ان کو باہر کرنا چاہیے, اور ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کی نمائندگی کی ضرورت. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر سب لوگ تھے, اگر لوگ وہاں موجود تھے اور لوگوں کو اپنے گولیوں سے اڑانا تھا, کھلی فائرنگ کرنی تھی رات کی اندھیرے میں بتی بند کر کے, تو کیا ہم اس قابل ایسا قوم رہ گئے ہیں کہ ہم کسی قسم کا بھی احتجاج کریں؟ کیونکہ ہمارے بچے جب احتجاج کرنے نکلے تو کیا یہ سوچ کے نکلے کہ انہیں مار دیا جائے؟ دیکھیے ٹیئر گیسنگ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس پولیس موجود تھی, فوج بھی موجود تھی, حراست کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں, اس کے باوجود چلائیں جبکہ کسی کے پاس بھی ہتھیار نہیں. تو گولیاں چلانا جو ہے وہ اسٹیٹ کا رائٹ نہیں ان کے اوپر. لیکن غزالہ صاحبہ, احتجاج کی کال سے پہلے بھی اجازت نہیں دی گئی, عدالت کی جانب سے بھی اس احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی تھی. یقیناً حکومت کے مائنڈ میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا موقف ہے کہ اگر اجازت نہیں دی گئی, لوگ آ گئے تو انہیں گولی ماری جائے گی, کیا قوم کے لوگوں کو آپ اپنا دشمن بنائیں گے گولی مار کر؟ وہ لوگ جو نہایت اور صرف عمران خان کے بینرز لے کر وہاں پہ سڑکوں پہ تھے اور چل رہے تھے, سڑکوں پہ نعرے مار رہے تھے, خوش جا رہے تھے, انہیں کسی طرح سے اگر روک دیتے وہ رک جاتے, مگر گولیاں مارنا میرے خیال میں تو یہ جسٹیفیکیشن اور کوئی بحث اور مباحثے کی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ میرا بچہ مجھ سے بات نہیں مانتا, میں اس کو ایک طریقے بتا رہی ہوں, مگر ہر بچہ آپ کے 5 4 3 2 1 جتنے بھی بچے ہیں, آپ ان کو اپنے طریقے سے بہترین بات بتانا چاہتے ہیں. ریاست ماں ہے, اور اگر بچہ بات نہیں مان رہا یا آپ کی ریاست کے جو عوام ہیں وہ اس وقت مشتعل ہو رہے ہیں کسی وجہ سے, یہ ایک طرح سے احتجاج کر رہے ہیں, تو کیا ان پہ گولی چلانی چاہیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب مجھے چاہیے. گولی کیوں چلائی اور مارنے کی کوشش کی ان نہتے بچوں کو, ان لڑکوں کو جو ویسے ہی اتنا لمبا سفر طے کر کے پارٹی کی کال پہ آ چکے تھے اسلام آباد میں, اور اگر ان کو منتشر کرنا تھا تو ان کے پاس بہت سارے منتشر کرنے کے. ٹھیک ہے گولیاں چلانا آپ کا موقف. جی آپ کا موقف ہم تک آ چکا ہے. افغانزادہ صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے پی ٹی آئی کا موقف سنا, غزالہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کارکنوں پہ گولیاں چلائی گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی احتجاج نہ کرنے کے حق میں تھی, یا پھر پیپلز پارٹی بھی اس حق میں تھی کہ احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے, یا فردر جو احتجاج کو آگے بڑھانے کی کال دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے جی, ہم کیوں سمجھیں گے کہ کسی کو احتجاج کا حق نہیں ہے؟ میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے, لیکن یہ حق ہو کسی کو قتل کرنے کا حق تو کسی کو نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا وہ ڈی چوک تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے 4 رینجر کے اور ایک پولیس والے کا جان لیا تھا. صحیح. اور مجھے یہ بتائیے, مجھے جھوٹ نہیں ہے, آرمی چیف نے اس کے جنازے میں شرکت کیا. غزالہ ایسی بات نہیں کرو, آرمی چیف نے اس کے دیکھیں غزالہ, بات یہ ہے کہ اپنے باری پہ بات کرے, میں غلط بات کروں تو اپنی باری پہ مجھے جواب دے دے. آپ بات کر رہے تھے, میں خاموش تھا, تو آپ بھی مہربانی کر کے آپ خاموش بیٹھ جائیں. جب میں بات کروں تو پھر آپ بے شک میرے غلط بات کو غلط ثابت کریں. دوسری بات یہ کہ کس نے کس پہ گولی چلائی ہے, مجھے ابھی تک یہ لوگ بتائے, کوئی فوٹیجز مجھے بتائے. ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تھا, وہاں پہ تمام دنیا کے ڈی سی این جیز موجود تھے, وہاں پہ سی این این کا کیمرہ موجود تھا, وہاں پہ بی بی سی کا کیمرہ موجود تھا, پاکستان کے تمام چینل موجود تھے, آپ کی چینل کا بھی جو ہے پلوشا ڈی سی این جی موجود تھا. کیا آپ لوگوں نے کوئی فوٹیجز فائرنگ کی چلائی ہیں؟ مجھے غزالہ یہ بتائے کہ کون لوگ مرے ہیں, یہ لسٹ تو سامنے کرے کہ فلانا بندہ ہے, والد کا نام یہ ہے, گاؤں اس کا یہ ہے. چلو یہ بھی نہیں بتائے. ابھی مجھے غزالہ یہ بتائے کہ اگر آپ کے لوگ شہید ہو گئی تو کیا آپ لوگوں کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کے جنازوں میں جائیں؟
یہ مجھے بتائے, مجھے ایک فوٹیجز بتائے, ایک بیان بتائے کہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا بشرا بی بی جن لوگوں نے ان لوگوں کو نکالا تھا, جنہوں نے ان کو اس شر اور فتنے میں ملوث کیا تھا ان لوگوں کو, اگر وہ شہید ہو گئی ہیں تو کیا ان لوگوں کا یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ ان کے جنازوں میں جائے, یہ ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت کرے, یہ ان کو تسلی دے دے؟ مجھے ایک فوٹیجز پختونخوا کے ایک منسٹر کا کوئی بتائے, مجھے چیف منسٹر کا بتائے, مجھے بشرا بی بی کا بتائے کہ وہ ان کے جو یہ لوگ کہہ رہے کہ لوگ شہید ہو گئے ہیں, اور اگر ایکسیسی ورکر مارا جاتے ہیں تو اس کو ہم شہید ہی کہیں گے. اگر شہید ہو گئی ہیں تو یہ مجھے بتائے کس کے گھر میں یہ لوگ تعزیت کے لیے گئے, کس کے وارثہ کے ساتھ؟ الٹا 4185 ورکروں کو تھانے میں چھوڑ کے اور یہ لوگ جو ہے ڈی چوک سے واپس بھاگ گئیں, اور ورکروں کے آپ پرسان حال نہیں ہے, نہ ان لوگوں کا کوئی وکیل ہے, میرے حلقے کے لوگ اس میں شامل ہیں, نہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے, نہ اس پہ 2 بندوں کو ایک کمبل دیا ہے. 4185 بندوں کو کون بستر اور کمبل اور دی؟ تو یہ ان لوگوں کا جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اگر واقعی ان لوگوں کے لوگ شہید ہوتے تو ہم بھی سڑکوں پہ نکل آتے کہ ملک کے لوگوں پہ کیوں گولیاں چلائے گئی. ہاں, یہ ثبوت پہ ہیں کہ ان لوگوں نے 4 رینجرز کے اور 1 پولیس والے کی شہادت کیا ہے. اس کا گھر بھی ہے, اس کا خاندان بھی ہے, اس کا جنازے جو ہیں وہ آرمی چیف اس میں شامل ہوا تھا, منسٹروں نے اس میں شرکت کیا تھا, پولیس والے کے جنازے میں سارے شامل ہو گئے تھے, وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. اگر ان لوگوں کا پاس کوئی لسٹ ہے تو غزالہ پیش کرے کہ یہ لوگ نام بتائے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آصف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پہلے جب حکومت پی ٹی آئی کی جانب سے فائنل کال دی گئی تھی احتجاج کی تو حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ مذاکرات ہوں اور اس فائنل کال کو مؤخر کر دیا جائے. کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر سے مذاکرات کی پیشکش کی جائے گی؟ جو بھی فیڈرل میں ہوا آپ کے سامنے تھا سب کچھ. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی بھی ڈائلاگ سے فرار حاصل نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے. صحیح. ایون کہ جب 2018 میں گورنمنٹ بنی پی ٹی آئی کی تو جب میاں شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ان کو الیکٹ کیا گیا تو سب سے پہلی آن دی فلور آف دی ہاؤس اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ آئیے مسٹر پرائم منسٹر, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے ان کی انسلٹ کی, ان کی باتوں کا مذاق کیا اور ان کو ٹیز کرنے والے الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد بھی کبھی بھی جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی یا اب پی ایم ایل این کی یا کولیشن پارٹی کی گورنمنٹ آیا تو ہم نے ہمیشہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن کبھی یہ کہتے رہے کہ ہم چوروں کے ساتھ, ہم ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کریں گے, جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. اور کبھی ہم نے اے پی سی بلوائی تو انہوں نے پھر بھی شامل ہونے سے انکار کیا. پہلے کہتے رہے آئیں گے, پھر کہا کہ نہیں آئیں گے. لیکن کریں اس شخص کا کیا جو ایک شخص جیل میں ہے, وہ کبھی کسی سے کے ساتھ ڈائلاگ پہ اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے, ڈائلاگ کرنا ہی نہیں چاہتے وہ لوگ. تو ہم تو آج بھی تیار ہیں. ہم نے تو دیکھیں جب انہوں نے یہ جلوس اور جلسہ غیر قانونی طور پہ کرنے کی کوشش کی جی, اور جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیئر کٹ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بغیر اپروول کے آپ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی جلسہ جلوس یا ریلی یا دھرنا نہیں دے سکتا. آپ اجازت لے لیں, ٹھیک ہے, آپ کو اسپیس دیا جائے گا. لیکن انہوں نے بغیر اجازت وہاں کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود ہم نے ان کو انگیج کیا, ان کے ساتھ بات چیت کی, لیکن یہ اپنی بات پہ کبھی ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار ہی نہیں ہوئے. صحیح. یہ کبھی بھی یہ ضدی لوگ ہیں, یہ اناپرست لوگ ہیں, یہ اپنی بات کو یہ کنڈیشنلی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا الٹیمیٹ جو ڈیسیژن ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی ہوتا ہے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو, لیکن پی ٹی آئی نہ ان کے ورکر, نہ ان کی لیڈرشپ, نہ ان کے ایک جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف ہے, یہ جمہوری روایات کے خلاف ہے. ان کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا, ان کو پولیٹیکل بننا ہوگا, نہ کہ ان کو دہشت گردانہ
या मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों पे खेलना नहीं चाहिए। इनको टेबल टॉक पे बैठ के अपने मामलात हैं, सबसे बेहतरीन फोरम इनके पास है। ये नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, और उसके बाद ये केपी में ये एक 2/3 मेजॉरिटी से भी बढ़ के एक गवर्नमेंट है इनकी। तो क्या ये जेब देता है कि ऐसी पार्टी को कि जब उनकी बड़ी तादाद में वो नेशनल असेंबली में भी हो, सेनेट में भी हो, और एक केपी में उनकी गवर्नमेंट हो, और ये एहतजाज करते फिरे, और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है वो जो कैपिटल टेरिटरी है वहां पे हमलावर हो, जिसमें गैर मुल्की बाशिंदे दे वर आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, और ऐसे करते हैं रियासत में। तो हम तो आज भी इनके साथ टेबल पे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये इनके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं है टेबल पे बैठने में। इनके पास कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये किसी की बात को सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये कैसे मुमकिन है कि ये सियासत करें। ये एक बस मैं ये कोई अल्फाज नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को मैं ऐसे अल्फाज कहूं जो बुरे अल्फाज हों या जो याद रखे जाएं इन बैड सेंस। मैं ये समझता हूं इनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और बातचीत के ऊपर बैठ के इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने मामलात को डिस्कस करना चाहिए। यानी कि नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। गजाला साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आपने नून लीग का मौक़िफ़ भी सुना जो कि हुकूमत में है, और आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना। एक जानिब पीपल्स पार्टी लिस्टें मांग रही है तमाम उन कारकुनान की जो पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हलाक हुए एहतजाज में, और ताहाल कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया गया पीटीआई की जानिब से कि कितने लोग हलाक हुए। साथ ही नून लीग ये कह रही है, जो कि हुकूमती जमात है, कि हम लोग आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे? आपने दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुना। देखिए जी, इनकी तो हमेशा से एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर इनकी मिली भगत है। मैं इस मामले में नहीं कहना चाहती। एक इतना आनिया हुआ है जिससे हम अभी हैं, लिस्टें इन्होंने रोक दिया, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स तक को देने की इजाजत नहीं है। जो मरे हैं, शहीद जो बच्चे जिनकी जान हुई है, उन बच्चों की गांवों में तदफीन हुई है कुछ की, बाकियों की लाशें इन्होंने छुपाई हैं। और ये जो इतनी घटना कर रहे हैं लाशों को छुपाने की, और आप देखिए कि इंटरनेट कनेक्शन, चाहे वो इलेक्शन का दिन हो, चाहे वो कोई अहम मीटिंग का दिन हो, ये कौन सी डायलॉग की बात कर रहे हैं? कौन सी डायलॉग? और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन लोगों के अंदर होगी जो 2 कदम भाग नहीं सकते। ऐसे लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन को इन्होंने बंद किया हुआ है, और उसको टेबल कौन सी टॉक पे बिठाना है इन्होंने? अडियाला जेल की किसी टेबल टॉक पे बिठाएंगे? भाई उसे रिलीव करो, बिठाओ तो टेबल टॉक ना। कौन सी टेबल टॉक की बात कर रहे हैं कि वहां जाके ये धमकियां लगाते हैं जाके उसको लीडर को कि ये करो वो करो। देखिए, इस तरह टेबल टॉक नहीं होती। टेबल टॉक के लिए एक सही माहौल की जरूरत होती है। चाहे वो 8 फरवरी का दिन था, चाहे वो एहतजाज का दिन हो, उस दिन इनको इतना खौफतारी होता है कि उस दिन ये तमाम इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, लीडरशिप की और लोगों की कनेक्टिविटी नहीं होती, फोन्स नहीं मिल रहे, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। वहाँ पे उनको रोकना है इस्लामाबाद के बाहर, मगर लोगों को मालूम नहीं है। अगर आप इस किस्म का कंफ्यूजन, हर किस्म की क्रिमिनलिटी से गुजरेंगे और गुजारेंगे आवाम को, और गरीब आवाम को और बच्चों को, तो फिर आप जिस तरह मार रहे हैं। आज बच्चे घूम रहे थे सिंध में, सिंधी टोपी डे था, सिंधी कल्चर डे था, अच्छा लग रहा था माहौल। क्या ऐसी निहत्ते मासूम बच्चों को जो एक फेस्टिविटी के लिए या किसी वजह से निकले हुए हैं, क्या आप उन्हें मना करेंगे कि इधर मत आओ और गोली मार दी जाएगी? कौन से मुल्क, कौन सी दुनिया का उसूल है जो अपने जवान बच्चों को ऐसे गोली मार के उड़ा देता है और फिर उनकी लाशें छुपाता है और उस पर फिर सियासत करता है? खुदा का खौफ कीजिए, इतनी बड़े बड़े बोल मत बोलिए। हम सब के बच्चे हैं, हम सब के औलादे हैं, हम सब माँ बाप हैं, और इस किस्म की बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। सियासत जरूर कीजिए, मगर ये मत भूलिए कि आप मुसलमान भी हैं, आप पाकिस्तान के एक जमहूरी मुल्क में अपने आप को, वहाँ की क़यादत अपने आप को समझते हैं, तो फिर आप वो फॉर्म 45-47 की अहमियत को भी समझिए। इलेक्शन पे जो आप लोगों ने कारस्तानी करनी थी कर ली, इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ करना था कर लिया, उसके बावजूद अवाम ने वोट डाला एक पार्टी को जिसको आज आप खुद मान रहे हैं कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। तो प्लीज ये हकीकतें छुपा के, पर्दों में डाल के, लोगों की लाशें छुपा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके घरों में लाशें जाती हैं और वो 3-3, 4-4 दिन बाद भी लाशें पहुंच रही हैं,
تو وہ بالکل اس وقت ان کی کیا دماغی حالت ہوگی اور کیا سوچ رہے ہیں. یہ ایک عوام کو سمجھیے کہ عوام کی جو طاقت ہے اس سے کبھی بھی کوئی نہیں لڑ سکتا. نہ پارٹی کوئی لیڈرشپ لڑ سکتی ہے, نہ کوئی حکومت لڑ سکتی ہے, نہ کوئی اور لڑ سکتا ہے. ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے ملک کو جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ نے گفتگو سنی غزالہ صاحبہ کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ لسٹیں تو ہم تبھی دے سکتے ہیں جب حکومت کی جانب سے وہ لسٹیں ایک طرح سے فری کر دی جائیں, پبلک کیا جائے کہ کتنے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے شہید ہوئے ہیں اس احتجاج میں. آپ سمجھتے ہیں واقعی حکومت کی جانب سے اس طرح پریشر ڈیولپ کیا گیا ہے کہ لسٹیں ناظرین تک نہیں پہنچائی جا رہی؟ دیکھیے جی, اگر لاشیں ہو تو لسٹ دیں گے, لاشیں چھپتی نہیں ہے. اور بقول غزالہ کہ انہوں نے کہا کہ لاشوں کو چھپایا گیا. جب وہ لاش, آپ تمیز سے بات کیجیے, ڈونٹ کال می غزالہ لائک دیٹ. میڈم غزالہ, محترمہ غزالہ, جی میں قبائلی پٹھانوں میں ہمیشہ تمیز کی بات کرتا ہوں. پتہ نہیں میں نے آپ کو کیا کہا, پہلے تو یہ بتائیں میں نے آپ کو کیا بدتمیزی والی بات کی. ٹھیک ہے اخوندزادہ صاحب, آپ کنٹینیو کریں. نہیں آپ بتائیں پلوشا, میں نے اس کو کیا غلط بات کی ہے, آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے سر, پلیز کنٹینیو, آپ کنٹینیو کریں. نہیں پلیز آپ مجھے بتائیں, اگر میں نے کوئی غلط کہا ہے تو میں ان سے معافی مانگ لوں. میں قبائلی پٹھان ہوں. میں سر ایکچولی سب کے اپنے مورلز ہوتے ہیں, وہ ان کو اگر غلط لگا ہو تو اس کے لیے ٹھیک ہے. غزالہ صاحبہ وہ اپنی طرف سے سوری کہہ رہے ہیں. میں بہت عزت کرتا ہوں. میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ورکر ہوں. میں نے ایک خاتون لیڈر کے نیچے سیاسی ورک کیا ہے, تو میں تو خواتین کا بہت احترام کرتا ہوں. مجھے میڈم غزالہ بتائے کہ میں نے ایسے کیا کہا ہے اس کو کہ اس کو اتنا برا لگا, کہ مجھے بتائے کیا میں نے کہا. جی ٹھیک ہے اخوندزادہ صاحب, آپ اپنا جواب کنٹینیو کریں کہ حکومت کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں لسٹیں فریز کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں اگر لسٹ فریز کی ہے تو ان لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہے. لوگوں کا لوگ مسنگ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا بچہ تھا, میرا بھائی تھا, وہ نکلا تھا, آج نتانے میں ہے, تو مجھے بتائے وہ بندہ میرا کہاں پہ ہے. تو یہ لوگ بتائے نا کہ کون کون سے بندے ہیں جو ان کے مسنگ ہیں, کچھ نام تو بتائے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ماں باپ, کیا وہ رینجرز کے جو سپاہی تھے ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ جو پولیس کا جو سپاہی تھا وہ جو مارا گیا, شہید کیا گیا, کیا اس کا وارثہ نہیں تھا؟ اس کا ماں نہیں تھا, اس کا بہن نہیں تھا, ان کے بچے نہیں تھے؟ پختونخوا میں جو پختون قوم کا جرگہ ہو رہا تھا خیبر میں, ان سے آج سے پورا 1 مہینہ پہلے 11 تاریخ کو جو جرگہ ہو رہا تھا, اور وہاں پہ کے پولیس کی طرف سے اس پرامن جرگے پہ فائرنگ ہوئی, اور اس میں 5 ورکر جو تھے وہ شہید ہو گئے. کیا ان کے کوئی وارث نہیں تھے؟ کیا پی ٹی آئی کو کوئی لائسنس ملا ہے کہ یہ کسی کو قتل کرے تو وہ قتل نہیں ہے؟ لیکن اگر اس کا ہو جائے تو پھر وہ قتل ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پاکستانی ہے, چاہے پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے. جو مارے گئے پختون کے جرگے میں وہ لوگ بھی پاکستانی تھے, یہ رینجر والے بھی پاکستانی تھے, یہ پولیس والے بھی پاکستانی تھے. لیکن ان لوگوں نے جو مارے ہیں ان کے لسٹ موجود ہے, وہ ٹو دی ریکارڈ ہے. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی پہلے بار دعویٰ نہیں کیا ان لوگوں نے 9 مئی میں بھی کہا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے, لیکن وہ سینکڑوں لوگوں کے نہ ابھی تک وارثہ سامنے آ گئی, نہ ان لوگوں کے لسٹ کسی کے سامنے آ گیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے ہمارے. اصل میں یہ لوگ ہر بار نکلتے ہیں اس ارادے پہ کہ ہم ان کو لاشیں چاہیے, یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش ماڈل کا بار بار جو ہے یہ مثال دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں 400 لوگوں کے لاشیں گرائی گئیں, تو یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے, اور ان لوگوں کو لاشیں نہیں مل رہے ہیں. جب ان لوگوں کو لاشیں نہیں مل رہی ہیں تو پھر یہ لوگ فرضی لاشیں بناتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے اور قتل عام ہو گیا اور خون کی ندی بہہ گئی. اگر لوگ خدا نہ خواستہ شہید ہو جاتے تو یہ کوئی پہاڑ تو نہیں تھا, نہ جنگل تھا, اسلام آباد تھا, بلو ایریا تھا, بلو ایریا کا روڈ تھا, وہاں پہ خون لوگوں کو ملتا, وہاں پہ لاشیں لوگوں کو ملتے. ان لوگوں کے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل تھا, جب کسی کو گولی لگ جاتی ہے, کوئی گر جاتا ہے, ہجوم جمع ہو جاتا ہے, ان کو اٹھاتے ہیں, تو ان کے ثبوت مٹ نہیں سکتے ہیں. یہ کوئی نہ جنگل میں ہوا ہے یہ واقعہ,
یہ آپریشن نہ کوئی پہاڑ پہ ہوا ہے، یہ بلو ایریا اسلام آباد میں ہوا ہے جہاں پہ تمام دنیا کے ڈی سی این جی موجود تھے، جہاں پہ ان لوگوں کے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تھا. نہ ابھی تک ان لوگوں نے فائرنگ کا کوئی ثبوت پیش کیا کہ یہ دیکھو فائرنگ ہو رہا ہے، اور نہ ان لوگوں نے ابھی تک کسی زخمی یا کسی خدا نخواستہ لاش کا کوئی ثبوت سامنے کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ شہید ہوا ہے ہمارا، اور نہ ان کے وزیر اعلیٰ کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ ان کے ورکر شہید ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کیا. ٹھیک ہے آصف صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آج وزارت داخلہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ انتشاری ہے، وہ اس طرح کے ویڈیو کلپس اور اس طرح کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہی ہے کہ ناظرین میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر پابندی لگی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی لگی ہے؟ دیکھیے آپ مجھ سے زیادہ بہتر انفارمیشن ہوتی ہیں ہمیشہ آپ کے پاس جی، تو کیا آپ اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کا ایک بڑا ستون ہے جس کے اوپر یہ بڑا فخر کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، غزہ میں جو مرڈرز ہو رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ انسانوں کو مارا جا رہا ہے، جی، یہ غزہ سے وہاں کی فوٹیج لے کر کے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کرنے کے بعد، اور وہ سب یہاں ہے. اور بڑی خوبصورت باتیں کی اخوانزادہ چٹان صاحب نے کہ بھائی چلے دیکھ لے کہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے کچھ تو وہاں پہ تو ساری دنیا کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ابھی اگر کسی گاؤں میں کسی کی ڈیڈ باڈی گئی ہے، اگر کسی کا کوئی بچہ مسنگ ہے، اگر وہ مل نہیں رہا تو عدالتیں کھلی ہیں، آپ کے پاس بے شمار وکلاء ہیں، آپ کی پارٹی کے بڑے وکلاء ہیں، بڑے بڑے سینئر اور سیزنڈ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں عدالتوں سے ریلیف لینے کے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. اگر اس کے بعد بھی یہاں پہ جو ٹی وی چینلز ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے سپوکس چینل ہیں، ان کے سپوکس مین چینل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پیرنٹس کو پیش کریں اور میڈیا کو لے کر کے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہوا ہے. لیکن کریں تو تب نہ جب اگر کچھ ہوا ہو. اگر یہ صرف الزامات کی بارش کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر کون مانے گا ان کی بات کو؟ یہ جھوٹ کا جھوٹ ہے اور باقی سب سارا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. قطعی طور پہ گولی نہیں چلائی گئی، کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، اور یہ خود جو ہیں لوگ یہ ڈسٹربرس ہوئے ہیں، بھاگ گئے. جب لیڈرشپ بھاگ جائے گی، جب جو کہتے تھے کہ آپ حلف دیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور جو کہتے تھے کہ ہم کسی صورت پانی کو لینے کے ہمیشہ بھاگی رہی ہے، کبھی ملک میں نہیں بیٹھی ان کی لیڈرشپ، ابھی بھی بھاگی ہوئی ہے. اچھا غزالہ صاحبہ، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سیاسی تجزیہ کار جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جو اس احتجاج کے بعد استعفے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد استعفے واپس لے لیے گئے، اس تمام تر صورتحال پہ بشرا بی بی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ان فیوچر بھی بشرا بی بی پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گی ہمیں؟ دیکھیے بشرا بی بی کا پولیٹیکل رول بالکل نہیں تھا، نہ ہے جی، اور بشرا بی بی کو صرف اس واقعے کے لیے کہ اس میں احتجاج کو لیڈ کرنا تھا، انہوں نے اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی کو مارنا ہے یا مرنا ہے، بچے لے جا کے ان کو مروا، یہ سارا کچھ ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی جو قوم ہے کہ بچے ہیں ان کو ہر طرح کو حفاظت دینے کی ضرورت تھی. اگر وہ غلط بقول ان کے کہ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا ڈی چوک، اور اگر وہ پہنچ گئے، یعنی شواہد ہیں موجود کہ سنائپر شوٹنگ آ رہی تھی بلڈنگ کے اندر سے، ڈائریکٹ لڑکوں کو گولیاں لگ رہی تھیں، گھٹنوں پہ لگی ہیں، کندھوں پہ لگی ہیں، لڑکے گرے ہیں، لے گئے موٹر سائیکلوں پہ، اور اس پہ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جی نہیں گولی چلی، گولیاں چلی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اندھیرا کا وقت ہو گیا ہے تو ہنسنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے جی سب کی اولادیں موجود ہیں، آج ہنس رہے ہیں کل روتے مت نظر آئیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم بہت ساری چیزیں انسان بے بس ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے اوپر اس طرح سے اکڑ دکھانا کہ جی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی اور یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور غزہ کی فوٹیجز پشتوں میں دکھا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یا اردو میں دکھا رہے ہیں، تو اس سے بڑی غلط فہمی اور خوش فہمی کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں اس کو آگ لگانے یا ہوا لگانے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی. یہ
باتیں کر رہے ہیں یہ بہت آگ لگائے گی, یہ بہت دشمنی بڑھائے گی, قوم کے اندر مشکلات پیدا کرے گی. ان کو چاہیے ایز اے اسٹیٹ, ایز ریسپانسبل پیپل, ایز گورنمنٹ, ان کو چاہیے عوام کو پیسیفائی کریں بجائے اس کے کہ ان کے زخموں پہ نمک اور مرچ چھڑکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. رہنما تحریک انصاف غزالہ سیفی صاحبہ, جبکہ رہنما مسلم لیگ نون آصف واجوہ اور رہنما پیپلز پارٹی اخوند زادہ چٹان معزز مہمان ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ نے گفتگو سنی تینوں معزز مہمانوں کی. پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موقف آپ نے سنا جو احتجاج کو لے کر تھا. ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے, کیونکہ جو ریسنٹ احتجاج تھا پی ٹی آئی کی جانب سے, اس کے بعد پی ٹی آئی پہ اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی پر ایک بار پھر سے مقدمات درج ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور عدالت, لاہور کی احتساب عدالت اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اپنے کارکنان پہ کہ وہ جو بھی کال دیتے ہیں کارکنان اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں. تو تمام تر جتنی بھی سچویشن کریٹ ہوئی ریسنٹ ڈیز میں ملک میں, اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں. اور ایک بار پھر سے اس احتجاج کو کنٹینیو کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس احتجاج کو کنٹینیو کیا جائے گا اور ڈی چوک کو ہی دوبارہ ایک بار پھر سے اپنی منزل قرار دیا گیا ہے. لیکن احتجاج کب ہوگا اور کیا پی ٹی آئی واقعی اپنا احتجاج دوبارہ کنٹینیو کرے گی یا پھر حکومت کی جانب سے یہیں پر ان کو سٹاپ کر دیا جائے گا, ان کو اسلام آباد پہنچنے نہیں دیا جائے گا, یہ تمام چیزیں ہم لوگ فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کہاں پر جا رہی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.